बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। हमारा पसंदीदा मशगला यही है कि हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराएं। माशरे की इस्लाह के लिए हम खुद कोई अमली इकदाम नहीं करते। दूसरों के हक में हम बेहतरीन जज और अपने हक में हम बेहतरीन वकील हैं। दूसरों पर हम जट से कुफर, शरपसंद या फसादी होने का फैसला सुना देते हैं और अपनी हर छोटी बड़ी गलती की हजारों तावीलें और दलाइल पेश करके अपना दिफा करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। माशरे की इस्लाह के लिए वाहिद काम जो हम करते हैं वो दूसरों को नसीहत है। हम हर अच्छे काम की दूसरों को नसीहत करके समझते हैं हमारा फर्ज पूरा हो गया। इस नसीहत पर खुद अमल पैरा होना भूल जाते हैं। अमल कौल से ज्यादा तासीर रखता है। माशरे की इस्लाह हमारी अपनी जात से शुरू होती है। लोग ये नहीं देखते कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि लोगों की तवज्जो आपके अमल पर होती है। लिहाजा माशरे के सुधार के लिए जरूरी है कि आप बाअमल हों और सबसे पहले खुद में बेहतरी लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद बेहतर नहीं होंगे आप दूसरों को भी बेहतर नहीं बना सकते। अगर हम में से हर शख्स सिर्फ अपनी जात को बेहतर बनाने में लग जाए तो हमारा सारा माशरा बेहतरीन हो जाएगा। यानी सारे माशरे की इस्लाह सिर्फ और सिर्फ आप पर मुनहसर है। अगर आप अपने आप को बदलने में सुस्ती और कायली बरतेंगे तो इस माशरे से कोई भी उम्मीद ना रखें और गिला करना भी छोड़ दें। मैं पुरुम्मीद हूँ कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम माशरे में मौजूद फरसूदा रसूमात को ख़त्म करके अपनी आने वाली नस्ल के लिए आसानी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद आते हैं हम अपने आज के प्रोग्राम की तरफ। हमारे जो मेहमान हैं, ये सबसे पहले तो मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि ये मेरे टीचर भी हैं। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और जो बड़ी क्लासेस थी मैट्रिक की उनमें इन्होंने ये उर्दू जो तलफ़्फ़ुज़ आज मैं अदा कर पा रहा हूँ ये इन्हीं की मरहून मिन्नत है। अल्लाह पाक इनको अच्छी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे साथ मौजूद है मुस्किन हिजाजी साहब, सियाना से इनका तल्लक है और मुकामी हमारे फलकोट मस्जिद में इमामत भी कर चुके हुए हैं और इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी इलाके के लिए खिदमात हैं। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं अताउर रहमान साहब, इनका भी सियाना से तल्लक है और ये सियाना गुलजार मदीना मस्जिद के इमाम हैं और मैं अपने दोनों मेहमानों को प्रोग्राम इंसाफ में वेलकम कहता हूँ जी। हरकत। शुक्रिया जी। शुक्रिया मलिक साहब। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। सबसे पहले बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं और पहला सवाल है वो मैं मस्कीन इजादी साहब से पूछूंगा कि जी हिला और इस्कात की इस्लाम में क्या अहमियत है, जो हमारे यहाँ जो राइज है जो ये निज़ाम ये दुरुस्त है या इसमें जो भी कमी बेशी है या किस तरह इस माशरे की इस्लाह हो सकती है, उससे सामीन और नाजरीन को आगाह कीजिए। जी मुस्किन साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं मलिक साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे लिया और आपने बहुत खूबसूरत इंट्रो पेश किया है, बेमिसाल इंट्रो है। आगे चलकर हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस पर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा वो हिलाए अस्कात के बारे में कि शरई हवाले से हिलाए अस्कात क्या चीज़ है, इसका तरीक़ाकार क्या है। कबल इसके कि मैं हिलाए अस्कात की तरफ आऊँ, मैं चंद बुनियादी कलिमात आपके गोश गुजार करूँ अपने सामीन के, अपने ऑडियंस के, ताकि मसला को समझने में हमारे नाजरीन को, हमारे सामीन को आसानी हो। मोहतरम मलिक साहब,
پہلی چیز جو شرعی مسائل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ قرآن مقدس ہے، جی اور اس کے بعد دوسری چیز ہے حدیث طیبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور جی جی تیسری چیز وہ فقہ ہے جو قرآن اور حدیث کی تشریح ہے، جی اور اس میں چوتھی اور پانچویں چیز بھی ایڈ کروں گا۔ یہ میں تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اسی تمہیدی گفتگو کی بنیاد کے اوپر جو آپ نے مسئلہ اٹھایا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو چوتھی چیز ہے وہ ہمارے رسم و رواج ہیں، جی جی اور پانچویں چیز ہمارا 73 کا آئین ہے۔ جی قرآن جی حدیث کا یہ تو بالکل واضح ہیں، اور جہاں تک جی رسم و جی رواج کی بات ہے، اگر ہمارا رسم و رواج شرع سے، اسلام سے، دین سے متصادم نہیں ہے تو میرے پوائنٹ آف ویو سے میں اسے جواز کی حیثیت دوں گا کہ وہ جائز ہوگا۔ اور پانچویں جی چیز ہمارا 73 کا جو آئین ہے وہ بھی اگر شریعت اسلامیہ سے متصادم نہیں ہے تو میں 73 کے آئین کے جواز کا بھی قائل ہوں۔ تو یہ پانچ جی جی چیزیں ہیں، انہی پانچ چیزوں کے اندر ہمارے دلائل بھی گھومیں گے، اور اگر اس کو اور آسان کر کے پیش کریں تو پہلی چیز ہے قرآن، دوسری چیز ہے سنت رسول، تیسری چیز ہے اجماع، اور چوتھی چیز ہے فقہ۔ یہ جی یہ یہ چار چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، انہی چار چیزوں کے درمیان ہمارے دلائل گھومیں گے۔ اور جی جی سامعین کی معلومات کے لیے ایک اور چیز عرض کر دوں کہ مسائل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جی مسائل منسوسہ اور ایک ہے مسائل غیر منسوسہ۔ مسائل منسوسہ جی وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن اور حدیث وارد ہو، اور مسائل غیر منسوسہ وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں صراحتاً اس کا تذکرہ موجود نہ ہو۔ میں ابو داؤد کی ایک جی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسائل غیر منسوسہ یعنی جو قرآن اور حدیث سے صراحتاً ثابت نہ ہو۔ جی جی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ آپ کس چیز سے فیصلہ کریں گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا جی اگر مسئلہ قرآن میں موجود نہ ہو تو پھر جی آپ کس سے فیصلہ کریں گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ پھر میں آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ تو جی جی سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسئلہ آپ کو سنت رسول میں بھی نہ ملے یعنی حدیث میں بھی نہ ملے تو پھر جی اس مسئلے کو آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میں ابو داؤد کی روایت پیش کر رہا ہوں، اجتہدو برائی، تو پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اس کا مطلب یہ جی ہوا کہ مسئلہ قرآن حدیث اور سے باہر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جی صرف قرآن اور حدیث میں ہی مسائل ہیں۔ اب میں جو روایت پیش کی ہے اس کے مطابق قرآن اور حدیث سے باہر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے اس جو میں نے یہ بیس اسٹیبلش کی ہے آپ کے سامنے، یہ جو بنیاد میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اب اس پر ہم اپنے مسئلے کو لیتے ہیں۔ آپ نے جو ہیلہ اسقاط کے حوالے سے مسئلہ پوچھا ہے، سب سے پہلے تو میں قرآن مقدس کی ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرت ایوب علیہ السلام، یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، تو آپ جب بیمار ہوئے تو اس بیماری کی ڈیوریشن میں، اس دورانیے میں آپ اپنی زوجہ محترمہ سے ناراض ہوئے، کسی مسئلے پر ناراضگی ہو گئی، تو آپ نے یہ جی قسم اٹھائی کہ اگر میں صحت مند ہوا تو میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ یہ میں قرآن مقدس کی بات کر رہا ہوں۔ تو جی جی آپ جب روبہ صحت ہوئے، حالت میں آئے، تو آپ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو میں نے کیا کر دیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے
ایک میتھڈ، ایک طریقہ کار حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا کہ ایسا کریں کہ آپ ایک جھاڑو لیں، اس کے اندر 100 تیلے وہ جو چھوٹے باریک ہوتے ہیں وہ پکڑیں اور اپنی بیوی کو مار دیں، تو اس طرح یہ آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے ایسا کیا، وہ 100 تیلے پکڑے اور وہ آپ نے اس کو مار دیا اپنی بیوی کو، اور اس طرح وہ جو آپ نے قسم اٹھائی تھی اس قسم میں آپ سچے ثابت ہوئے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ہیلا، ایک میتھڈ، ایک طریقہ کار حضرت ایوب علیہ السلام کو سکھایا گیا ہے۔ میں بخاری مسلم سے ایک روایت اور پیش کروں گا اس حوالے سے کہ ایک بہت ہی گناہگار آدمی، ایک بہت سیاکار پاپی، جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے، میں دائی اجل کو لبیک کہہ بیٹھوں، میں اس دنیا سے جب چلا جاؤں تو ایسا کرنا کہ میری لاش کو جلا دینا، پھر اس کے ٹکڑے کر دینا، پھر وہ جو راکھ بچے اس راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، پانی میں بہا دینا۔ اب وہ شخص جو پاپی تھا، گناہگار تھا، سیاکار تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ ان کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا کہ اس کی لاش کو جلایا، اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیا، فضا میں اڑا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اجزاء کو، جو جسم کے جو اجزاء تھے، انہیں اکٹھا فرمایا اور اس سے پوچھا کہ یہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگا، بار الہ، یہ ایسا میں نے تو آپ کے خوف کی وجہ سے یا اللہ میں نے ایسا کیا ہے کہ میرے گناہ اتنے تھے، میری سیاکاریاں اتنی تھیں، اتنی خوفناک میری سیاکاریاں تھیں کہ میں ڈر گیا تھا، میں خوف کے عالم میں نے یہ طریقہ، یہ ہیلا میں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے جا، میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک طرح کا اس گناہگار نے ایک ہیلا کیا، ایک بہانہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا وہ ذریعہ پیدا فرما دیا ہے۔ اب میں ہیلا اسقاط سب سے پہلے یہ اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ فتاوی سمرقندی، یہ امام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے، ان کو ایک دانشور تھے، ایک اسکالر تھے، ایک تھنکر تھے۔ تو حضرت امام سمرقندی نے فتاوی سمرقندی کے اندر اس بات کو کوٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہیلا کیا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے۔ اب یہ تو میں نے حوالہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس حوالے کو مسلک دیوبند کے ایک بہت جید اور بڑے عمدہ عالم ہیں فرید الحق صاحب، یہ اکوڑا خٹک والے، انہوں نے فتاوی فریدیہ کے اندر اس مسئلے کو لکھا ہے اور اس مسئلے کو کوٹ کیا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اگلا سوال، جواز کی صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے، میں نے فتاوی سمرقندی کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ کہیں گے کہ چھوڑیں جی فتاوی سمرقندی کو، تو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ قرآن، حدیث، فقہ، قیاس، اجماع، یہ چیزیں میرے دلائل کے ارد گرد گھومیں گی۔ صرف قرآن اور حدیث سے اگر مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو صرف قرآن اور حدیث ہی مصادر نہیں ہے مسائل کے۔ مثال کے طور پر میں ایک اور پیش کر دیتا ہوں، سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم فرمایا ہے، تو جہاد ہوتا تھا تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے، بالوں سے۔ اب اگر کوئی آدمی، اب انڈیا سے ہماری جنگ ہو جائے اور کوئی کہے ریڈار استعمال نہ کرو بھائی، یہ تو حدیث میں نہیں ہے نہ قرآن میں ہے، تو کیا آپ اس بات کے حق میں ہیں کہ ہم ریڈار استعمال نہ کریں، ہم غوری استعمال نہ کریں، ہم ایٹم بم استعمال نہ کریں؟ کریں گے ہم، اگرچہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، ایٹم بم کا، ریڈار کا، غوری کا، شاہین کا ذکر قرآن میں سراۃً موجود نہیں ہے، لیکن ہم اس کو قیاس کریں گے تلواروں پر، نیزوں پر، بالوں پر، اور ہم کہیں گے کہ ایٹم بم ہو یا غوری ہو، شاہین ہو یا ریڈار ہو،
یہ جہاد میں استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ اب یہ فتاوی سمرقندی کی جو مثال میں نے آپ کو دی ہے، یہ بہت بڑے دانشور ہیں، یہ فقیہ ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنے فتاوے کے اندر اس مسئلے کو لکھا ہے، اور فقہ کے بے شمار متون جو میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکتا ہوں کہ جن کے اندر یہ ہیلا اسقاط کے حوالے سے باقاعدہ سرات موجود ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ کہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، کیا ہمارے علاقے میں جو مروجہ طریقہ کار ہے یہ درست ہے یا درست نہیں ہے، اس حوالے سے میں کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا آپ کے سامعین کے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو ہیلا اسقاط ہے، جو میت ہوتا ہے نا، میت مرنے والا، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ مثلا نماز، بہت ساری نمازیں اس کی قضا ہو جاتی ہیں، بہت سارے روزوں کی اس سے قضا ہو جاتی ہے، اس کے روزے قضا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری ایسی نظریں، یعنی اس نے کہا کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ فدیہ کروں گا، یہ ہدیہ کروں گا، لیکن وہ نہیں کر سکا، مر گیا۔ اب اس کی جو قضا نمازیں ہیں، اس کے جو قضا روزے ہیں، اس کے جو نظر جو قضا ہو گئی ہے وہ پوری نہیں کر سکا ہے، تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے لیے فدیہ دیا جائے، یعنی جو نمازیں اس کی قضا ہو گئیں اس کا وہ فدیہ دے، جو روزے اس کے قضا ہو گئے اس کا وہ فدیہ دے۔ اب دیکھیں نا، قرآن مقدس میں شیخ فانی جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے وہ فدیہ دیتا ہے، مطلب وہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے، بوڑھا ہے، وہ فدیہ دے، پیسے دے دیتا ہے، اس کا روزہ کیا ہو جاتا ہے، وہ معاف ہو جاتا ہے۔ اب اسی مسئلے کو ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اب وہ فدیہ دے گا، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پیسے کو قرآن کے اندر رکھنا یہ جائز ہے یا یہ ناجائز ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو اطلاع عرض ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا ہوں، میرے نزدیک سارے مسلک، سارے لوگ مسلمان ہیں، میں انتہا پسندی کا قائل بھی نہیں ہوں۔ تو یہ جو قرآن کے اندر پیسہ رکھا جاتا ہے یہ اس روزے کا فدیہ ہوتا ہے جو قضا روزے ہوتے ہیں، اس نماز کا فدیہ ہوتا ہے جو نظر قضا ہو گئی ہے وہ پوری نہیں کر سکا ہے، تو یہ اس کا ایک طرح کا فدیہ ہوتا ہے۔ اب وہ روزے تو بہت سارے قضا ہو گئے، نمازیں بھی بہت ساری قضا ہو گئی ہیں، تو یہ جو فدیہ ہم دیتے ہیں یہ تو تھوڑا ہوتا ہے، تو اس کا فقہا نے طریقہ کار یہ لکھا ہے کہ جو فقیر لوگ ہیں اس مجمع کے اندر اکٹھے ہوں، وہ جو اس کا مالک ہے، وارث ہے اس کا میت کا، وہ اگر 50,000 روپیہ رکھتا ہے، 20,000 روپیہ رکھتا ہے یا 10,000 روپیہ رکھتا ہے، وہ ایک فقیر کو مالک بنائے، فقیر پھر وہ ریٹرن کرے مالک کو، اس طرح وہ پیسہ 10,000 20,000 30,000 جتنے ہاتھوں میں وہ پھرتا جائے گا وہ پیسہ کیا ہوتا جائے گا، ڈبل ہوتا جائے گا، کیونکہ اتنے پیسے تو کروڑوں میں نہیں ہو سکتے ہیں، تو وہ پیسہ یہ ایک ہیلا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ہیلا کو اپنی بارگاہ میں، جس طرح کہ میں نے مثال دی تھی کہ وہ جس شخص کی خاک کو اڑا دیا گیا تھا تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا، تو اللہ سے بعید نہیں ہے کہ ہم ہیلا کریں، ہم بہانہ کریں، اور قرآن کا وسیلہ اور واسطہ جو اللہ کی گفتگو، اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور اللہ اس کو معاف کر دے۔ ہاں، ایک اور بات میں وضاحت اس کی کر دوں کہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرض واجب، ہیلا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ درجہ استحباب میں ہے۔ درجہ استحباب کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی میت نے اگر وصیت کی یا نہیں کی تب بھی اگر کوئی کر دیتا ہے ہیلا تو اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اور یہ اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی یہ فرض ہے یا واجب ہے، یہ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، اور جو ہمارا موجودہ طریقہ کار ہے اس کے اندر بہرحال غربا شامل ہونے چاہیے دائرے کے اندر، تاکہ ایک غریب کو مالک بنایا جائے، وہ دوسرے کو ریٹرن کرے، تو وہ تھوڑا سا ہمارے علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ ادھر سارے لوگ مالدار کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، صرف غربا وہاں
کھڑے ہو کر وہ اگر اللہ کے کلام کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو ممکن ہے، میں یہ یقینی نہیں کہتا ہوں، میں امکان کی بات کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرما دے. تو یہ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مسکین صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے اس بات پہ. آپ کے نزدیک جو ہیلا ہے، جو مروجہ نظام ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. صرف اس میں تھوڑی بہت ہی جو مالدار لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، علماء کھڑے نہیں ہوتے، اس میں کوئی تھوڑی بہت ہی چینجنگ کی ضرورت ہے. یہ ضرورت عطا رحمان صاحب سوچنا چاہیے کہ اس میں تھوڑی سی چینجنگ کریں کہ غربا کو کھڑا کریں اور پھر وہ پیسہ بھی غربا میں تقسیم کریں جو شرعی غربا ہیں، جو قسم پرسی جی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب اپنے جیب میں پیسہ ڈال لے اور وہ لاکھوں پتی ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو غربا ہیں وہ پیسہ ان غربا کے اندر جانا چاہیے اور اللہ سے یہ توقع اور امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ہیلے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اس میت کو بخش دے. آمین آمین. بہت شکریہ جی مسکین صاحب، آپ کا اس پہ تو پوائنٹ آف ویو آ گیا. عطا الرحمان صاحب شاید کوئی نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے ابھی کنیکٹڈ نہیں ہے، تو آپ اسے دوسرا سوال پوچھ لیتے ہیں. میری ایک ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے، وہ کہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے وضاحتیں ضروری ہیں. ان کے کہاں سے کوئی بھی بات آپ جو کر رہے ہیں اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے، وہ کہ ضروری ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ جتنا شارٹ ہو سکے، مختصر ہو سکے، کیونکہ ہم نے آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے. پھر بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، لیکن میری یہ کوشش ہوگی کہ آج کے پروگرام میں بہت کچھ آپ سے یہ پوچھ سکیں، کیونکہ اس کی سب سے بیسک ریزن یہ ہے کہ میں اپنے گھر کی اگر مثال لوں، میں اپنے بزرگوں کو کوئی شرعی معاملے میں میرے پاس اگر نالج بھی ہو، میں ان کو سمجھانا بھی چاہوں تو وہ میری بات کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے جتنی وہ آپ کی بات کو اہمیت دیں گے. میں جتنی بھی جتن کر لوں، جتنی کوششیں کر لوں، آپ کی کئی بھی بات، میرے بزرگ، میرے علاقے کے بزرگ، میرے گھر کے بزرگ، جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کی بات کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں. اس لیے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ جتنا ممکن ہو سکے اس کو شارٹ کریں اور مختصر الفاظ میں سمجھانے کی کوشش. میں یہ کوشش کروں دوسرا گا کہ ساتھ اپنا پوائنٹ یہ آف ویو آپ کے سامنے پیش کروں. بہت بہت شکریہ. عطا الرحمان صاحب ابھی بھی کنیکٹڈ نہیں ہے، شاید ان کے کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہے. دوسرا آپ سے یہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ مسکین صاحب، یہ ہمارے معاشرے میں، کیونکہ آپ لوکل ہیں، آپ ہم لوگوں میں سے ہی ہیں، ایک عالم یا ایک استاد جو باہر سے اپنی ڈیوٹی فرائض انجام دینے کے لیے پڑھانے آتا ہے، اس میں اور آپ میں ہم ڈفرینس اسی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ آپ ہم میں سے ہیں. آپ جتنا ہمارے معاشرے کو جانتے ہیں شاید کوئی اور معلم نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ آپ ان لوگوں میں رہتے ہیں. دوسرا میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے یہاں یہ خیرات کا نظام ہے، جو چاول پکائے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس رزق کی جو بے حرمتی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو فرض بنا دیا گیا، اور معاشرے میں اس طرح سے ہے کہ بعض لوگ جو ہم نے واقعات سنے ہوئے ہیں کہ جی کسی نے اگر خیرات نہیں کروائی، اس کی قبر کے اوپر لکھ دیا گیا ہے، یا اس کا کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جی وہ بندہ فلان جگہ پہ پھر رہا تھا، ہم نے دیکھا ہے، تو پھر وہ مجبوراً بیچارے معاشرے نے اس کو اس جگہ پہ پہنچا دیا کہ مجبوراً اس کی کرنی پڑتی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سامعین کے بھی گوش گزار کیجئے کہ جو اس سے خیرات کا جو شرعی طور پہ جو طریقہ کار ہے، اس سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے آگاہ کرے، اور جتنا بھی سادہ الفاظ میں اپنے لوگوں کو مد نظر رکھ کے سمجھائیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کی بات کو جو ہے وہ آسانی سے سمجھ جائیں گے. جی مسکین صاحب. تھینک یو سر. آپ نے جو دوسرا بڑا امپورٹنٹ اور بڑا عام کوشچن یہ پوچھا ہے، میں کوشش کروں گا جی کہ جی اختصار کے ساتھ اس کا جواب اپنے سامعین کو ڈلیور کروں. جی پہلی بات ملک صاحب یہ ہے کہ خیرات کا کنسپٹ اسلام میں موجود ہے، طریقہ کار پہ جی اختلاف ہو سکتا ہے. جی میں جی اس کی ایک مثال دوں گا کہ مثلا اسلام میں حج کا نظام یہ موجود ہے، لیکن ایک آدمی سود کے پیسے سے یا رام کے پیسے سے حج کرتا ہے، اس کا حج قابل قبول نہیں ہے. نہیں. لیکن جی حج جی بذات خود اسلام کا ایک رکن ہے. حج جی اسلام میں ہے، لیکن ایک غلط طریقہ اس
حج کی قبولیت کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جی اسی جی طرح آپ خیرات جو ہے یا صدقہ، اس کا کنسپٹ اسلام کے اندر موجود ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبادہ بن سعد، ابو داؤد کی یہ روایت ہے کہ عرض کرنے جی لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی ہیں، تو میں ان کی طرف جی سے کوئی صدقہ یا خیرات کروں تو کیا چیز بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ کوئی پانی وغیرہ کا انتظام کیا جائے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھدوایا، ایک جی کنواں جی کھدوایا، اور اس کنویں کا نام ہی بیر و ام سعد، یعنی سعد کی ماں کا کنواں۔ اب جی وہ جب تک اس کنویں سے وہ لوگ پانی پیتے رہیں گے تو اس کا ثواب حضرت سعد کی ماں کو ملتا رہے گا۔ جی یعنی جی خیرات کا یا صدقے کا یہ کنسپٹ اسلام میں موجود ہے۔ اب رہا ہمارا طریقہ، ہوتا جی جی المیہ یہ ہے کہ ہم چاول پکاتے ہیں، اور اس کے بعد پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ جن پر خیرات نہیں لگتی ہے ہم ان کو سب سے پہلے ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ جی یہ جی فلانے کو بھی کہیں جی، فلانے کو بھی کہیں جی، اس کو بھی کہیں۔ تو خیرات بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو غربا ہیں، مساکین ہیں، قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، یتیم ہیں، ان کے لیے خیرات ہے، ان پر لگتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ امیر لوگ ہوتے ہیں، جو یہ خیرات کھا جاتے ہیں، تو کیا یہ کھانا ان کے لیے حرام ہے؟ تو سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا گیا کہ ای المسلم خیر، کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو سرکار دو جی جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ سرکار نے فرمایا کہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو کسی کو کھانا کھلائے۔ اب سوال یہ ہے کہ خیرات تو یہ جواز بنتا ہے غریبوں کا، مساکین کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، لیکن اس کو کھا جاتے ہیں امیر لوگ اس کو کھا جاتے ہیں۔ تو اگر آپ خیرات کرتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ یہ میں بچنے کے لیے، اگر یہ نیت کر لیں کہ یہ میرا دعوت طعام ہے، اب اس میں جو بھی کھائے، اب اگر دعوت طعام کی آپ نے نیت کی تو پھر خیرات نہیں، وہ دعوت طعام ہو جائے گی، وہ کھانا ناجائز نہیں ہوگا یا حرام نہیں ہوگا۔ اب وہ دعوت طعام کی نیت کر لیں تو جتنے لوگ کھائیں گے اس دعوت طعام کو تو اس کا ثواب بہرحال ملے گا۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ غریبوں کا حصہ ہے خیرات، اور پھر جو لوگ پیسہ وغیرہ قرض وغیرہ لے کر خیرات کرتے ہیں یا دکھاوے کے لیے خیرات کرتے ہیں تو ان کی خیرات بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ نہ اس کا میت نہیں کو ثواب ہے قرض لے کر اور ادھار لے کر، کسی سے مانگ کر، یا دکھاوے یا نمود و نمائش کے لیے اگر وہ خیرات کرے گا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں بجائے ثواب کے یہ اس میت کو عذاب ہوگا۔ اگر آپ نے خیرات کرنی ہے تو پہلی پرائرٹی یہ دیں کہ آپ غربا کو شامل کریں، مساکین کو شامل کریں۔ اور اگر آپ جی جی غربا مساکین کو شامل نہیں کر سکتے ہیں، پوری کمیونٹی کو بلاتے ہیں، تو پھر ایسا کریں، پھر خیرات کا کنسپٹ نکال دیں، پھر آپ دعوت طعام کہہ لیں اس کو، وہ خیرات نہیں ہوگی، وہ دعوت طعام ہوگی۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ کھانا چونکہ حرام تو نہیں ہے، وہ حلال سے بنا ہے، تو دعوت طعام کی نیت کر لیں۔ جیسے سرکار کا فرمان ہے کہ ای المسلم خیر، سب سے بہترین مسلمان کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلا دے۔ اب وہ خیرات پھر نہیں ہوگی، جب آپ نیت کر لیں گے دعوت طعام کی تو وہ خیرات نہیں ہوگی۔ باقی جو چاولوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، میں گزارش کروں گا اپنے لوگوں سے کہ وہ بے حرمتی نہ کیا کریں۔ رزق کی بے حرمتی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔
خیرات غربا پہ لگتی ہے، مساکین پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ. اور اگر آپ اپنے والدین کے لیے خیرات کر کے امیروں کو بھی بلائیں گے تو وہ خیرات نہیں رہے گی، وہ دعوت طعام ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، اور سادہ الفاظ میں اس کو اپنے الفاظ میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں کہ خیرات کا جو بھی کنسیپٹ ہے ہمارے ہاں، جو رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور جس طرح سے مسکین صاحب نے بھی بتایا کہ اگر ہم تمام لوگوں کو اس میں مدعو کریں گے، جو امیر اور غریب کی تمیز نہیں کریں گے، تو یہ ہماری خیرات نہیں ہوگی، بلکہ ایک ہماری دعوت دعوت ہوگی طعام. کھانے کی، جو ہم کھانے کی دعوت دیں گے، اور یہ نہ میت کو ثواب میں جائے گی، اور نہ کسی اس اینگل سے آپ کے لیے کچھ ثواب کا ذریعہ بنے گی. تو طاہر رحمان صاحب پھر چلے گئے. ابھی جب بھی ان سے سوال کرنے کی باری آتی ہے، اور وہ شاید دل میں یہ بھی سوچیں کہ مجھے تو موقع ہی نہیں دیتے، تو چلیں کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ آ جائیں. آپ سے آپ ہی سے مسکین صاحب پوچھیں گے تیسرا سوال کہ جو میری نالج کے مطابق جو میں نے سنا ہے کہ جو نماز جنازہ ہے اس میں جو وہ رسا ہے ان کا پہلا حق ہے، لیکن ہمارے ہاں میں نے کتنی دفعہ یہ دیکھا بھی ہے کہ جو اگر کسی کا بیٹا ہے وہ جنازہ پڑھانا چاہ رہا ہے تو اس کو گاؤں کے معتبر لوگوں نے اس کے خاندان میں سے اس کو ہٹ کیا ہے اور اس کو جنازہ نہیں پڑھانے دیا. اس کے بارے میں اسلام میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ ہمیں اس معاشرے کی اصلاح کے لیے سرگرم عمل ہیں، تو اس میں جس طرح سے بھی ہمارا معاشرہ اصلاح کی طرف جا سکتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس سے آگاہ کیجیے گا. جی مسکین صاحب. تھینک یو ملک صاحب، آپ نے تیسرا بہت عام سوال کیا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اس کا جواب بھی اپنے سامعین کے گوش گزار کرتا چلوں. جی جی بالکل جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ وارث کا سب سے زیادہ حق ہے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں. بالکل وارث میت کا جنازہ پڑھا سکتا ہے، اس کو یہ حق ہے. لیکن ساتھ جی جی ساتھ فقہا نے، ہمارے علماء نے، ہمارے دانشوروں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو جنازہ اگر وارث پڑھائے تو امام خی سے مراد قبیلے کا یا اس محلے کا جو امام ہے اس سے کنسلٹ کر لینا یہ بڑا ضروری ہے. یعنی مشورہ کر لیں، دونوں بیٹھ جائیں آپس میں. یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے، بیٹھنا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ امام صاحب زبردستی کریں یا پھر کوئی دوسرا آدمی وہ زبردستی کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. شرعی مسئلے میں دونوں کو مل بیٹھ کر کنسلٹ کرنا چاہیے کہ آیا کہ میں یہ جنازہ پڑھاؤں یا یہ جنازہ نہ پڑھاؤں. اگر امام خی جو محلے کا امام ہے، جو مسجد کا امام سے مراد میری وہ جو جمعہ پڑھاتا ہو، وہ اگر اس کی مشاورت سے اور اس کو اجازت دینی بھی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ امام جی جی صاحب یہ کہے کہ میں اجازت ہی نہیں دیتا ہوں جی، میں خود ہی پڑھاؤں گا، تو ایسی بات بھی نہیں ہے. اس کو اجازت دے دینی چاہیے. دونوں کی مشاورت سے اگر وہ وارث جنازہ پڑھاتا ہے تو یہ بڑا جی جی اولا طریقہ ہے، بڑا بہترین طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے، تاکہ دونوں طرف مطمئن رہیں، اس کا وارث بھی مطمئن رہے اور جو امام خی ہے، قبیلے کا امام ہے، وہ بھی مطمئن رہے. لیکن ساتھ ساتھ میں ایک اور گوش گزار کروں کہ جو جنازہ پڑھانے والا ہے وہ کم از کم اس کو کچھ حدیث، کچھ قرآن، کچھ کم از کم اگر حدیث قرآن بھی نہیں آتا تو اس کو جنازے کے مسائل، اس کی جنازہ پڑھنا کس طرح ہے، اس کا تلفظ کس طرح ادا کرنا ہے، اور جنازے کے اندر جو عبارت پڑھی جاتی ہے کم از کم اس کا ترجمہ اس کو آنا چاہیے. ایک آدمی ہے جس کو سرے سے اللہ مغفر لخینا و میتنا اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہے، وہ نیت بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتا ہے، تو پھر میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ وہ جو امام صاحب ہے جو بہتر سمجھتا ہے اس کو جنازہ پڑھا لینا چاہیے. لیکن اگر وہ یہ ٹھیک ہو گیا.
جنازے کو سمجھ رہا ہے، جنازے کے مسائل کو، جی جی تو امام کو اجازت دے دینی چاہیے اسے اور وہ جنازہ پڑھ لے۔ جی ٹھیک ہو گیا مسکین صاحب، آپ کا یہ بھی پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ اور اس کے بعد میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں چونکہ اسلام میں جو سوگ ہے وہ 3 دنوں کے، اور اس کے بعد ہمارے یہاں چلیں سال ثواب کے لیے جمعرات، اور اس کے بعد 7واں، پھر 40واں، اور یہ ساری چیزیں مروج ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام میں اس کی کیا اہمیت؟ دیکھیں جی، جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، میں ایصال ثواب سے شروع کروں گا اور پھر آپ کے جو اگلا آپ کا سوال ہے، سوال کے 2 حصے ہیں، اس کی طرف میں آؤں گا۔ جی جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب آدمی جی فوت جی ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ منقطع ہونے جی سے جی مراد یہ ہے کہ نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ روزہ رکھ جی سکتا جی ہے، نہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ وہ حج کر جی سکتا ہے۔ اب وہ جی جی قبر میں دار و مددگار ہوتا ہے، اس کے سارے جی جی اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزوں کا ثواب، یہ بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اتھینٹک، جی جی 3 چیزوں کا ثواب اسے قبر میں پہنچایا جاتا ہے۔ اب پہلی چیز جی کیا ہے بھائی؟ پہلی چیز ہے صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ۔ جی صدقہ جاریہ جی سے جی مراد یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی پانی کا کنواں کھندوایا، یا اس نے کوئی لائن بچھا کر عوام الناس کو سہولت میسر کی، تو جب تک وہ جی لوگ جی پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب اس میت کو پہنچتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ جی ہوا جی کہ ثواب تو میت کو پہنچے گا۔ جی دوسری جی چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، اس کا نیک بیٹا اگر اس کے پیچھے دعا کرے گا۔ اب یہ جو دعا ہے نا، اس کی ٹائمنگ کوئی نہیں حدیث میں دی گئی کہ وہ دعا سوموار والے دن کرے، اتوار والے دن کرے، منگل والے دن کرے، بدھ والے دن کرے، جی جی رات کو کرے، جی صبح جی کو کرے، جی جی دوپہر کو جی کرے جی یا شام کو کرے، جی کسی جی وقت بھی وہ قرآن پڑھ کر اگر اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا تو حدیث جی جی مبارکہ کے مطابق اس کا ثواب بھی اس میت کو قبر میں پہنچے گا۔ اور جی تیسری جی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، علم نافع ينتفع بہا، علم نافع، یعنی اگر جی جی ایک عالم آدمی تھا، وہ اپنے بہت سارے شاگرد چھوڑ گیا دنیا جی میں، جی جو قرآن، حدیث، فقہ، فقہ، اصول حدیث یا دیگر جو متداول علوم ہیں، وہ اگر وہ جی جی لوگوں کو پڑھائے گا تو وہ جو پڑھانے والا قبر کے اندر ہے، مر گیا ہے، اب اس کے پیچھے شاگرد جتنے ہیں وہ اگر قرآن، حدیث، فقہ پڑھیں گے تو اس کا ثواب جی بھی جی حدیث کے مطابق اس قبر والے کو میت کو ملے گا۔ پہنچتا جی جی رہے گا۔ اب سوال جی آپ جی کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا جمعرات والے دن یا جمعے والے دن یا 40ویں کو یہ کرنی چاہیے؟ تو ایصال ثواب کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، آپ جمعرات کو جی کریں جی تب بھی جائے، آپ صبح کو کریں تب بھی۔ وہ حدیث پڑھی ہے نا آپ کے، ولد صالح یدعو لہ، اس کا بیٹا اس کے لیے جی دعا کرے، صبح کو کرے، شام کو کرے، دوپہر کو کرے، جمعرات کو کرے، جی 40ویں کو کرے۔ اگر وہ ہاں، اس میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ دکھاوا نہ کرے، حرام کے پیسوں سے وہ نہ کرے، اپنے دائیں بائیں جو لوگ ہیں ان کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ دیکھو میں اپنے والد کے لیے اتنا فروٹ میں نے کاٹا ہے، اتنے چاول میں نے پکائے، نہیں، جی جی اپنے گھر کو ہی، چھوٹے بچوں کو قرآن مقدس پڑھائیں، اپنے گھر میں ہی اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر اگر آپ دعا کریں گے تو وہ دعا حدیث طیبہ کے مطابق اس میت کو بہرحال پہنچے گی، لیکن فضول خرچی سے گریز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مسکین صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے۔ عطا الرحمان صاحب کافی دیر سے ہمیں جھیل رہے ہیں، نیٹ ورک کے ایشو کی وجہ سے جب ان کے سوال کا وہ آئے تو کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ عطا الرحمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو یہ خفیہ کلمات کہے جاتے ہیں کہ سوکھے تیلے کی قسم،
اور یا اللہ تمہیں اگر کوئی نوجوان فوت ہو جائے تو وہاں پہ روتے ہوئے میں نے خود اپنے کانوں سے کتنی عورتوں کو سنا ہے کہ یا اللہ تمہیں یہی گھر ملا تھا مصیبتوں کے لیے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تمہیں ترس بھی نہیں آیا۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ایسے جملے ہیں جو ہم لوگ ناسمجھی میں استعمال کرتے ہیں، ان کی سزا کیا، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ جی عطا الرحمان صاحب۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ علامہ مسکین حجازی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ سوالات پہ جوابات پر روشنی ڈالی۔ جی جی جیسا کہ آپ نے جو سوال کیا کہ ہمارے علاقے میں ہماری جو رسم و رواج کے جب کوئی مر جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جو گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، یہ انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ جی جی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رونے سے منع نہیں فرمایا۔ جی جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگ جو لوگ اپنا کپڑے پھاڑتے ہیں، بالوں کو نوچتے ہیں، حدیث پاک میں آیا کہ ان لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ پیٹ کر، اپنے گالوں کو سرخ کر کے، اپنے بالوں کو نوچ کر، اپنے کپڑے پھاڑ کر یہ رونا، یہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور جی جی رونا جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے بچے حضرت ابراہیم، حضرت طیب، حضرت طاہر جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود روئے اپنے بچوں کی جدائی میں۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وصال ہوتا ہے تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام روئے۔ رونے میں کوئی مذائقہ نہیں، رونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رونے سے منع نہیں فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر منع فرمایا تو وہ پیٹنے سے، بال نوچنے سے، زور زور سے ہائے کرنے سے، ان کلمات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور پھر جو آپ نے دوسرا سوال اٹھایا کہ وہ تیلے کی قسم یا وہ فلانے کی قسم، فلانے کی قسم، یہ کسی بھی کی کوئی قسم نہیں ہوتی۔ حق زوجیت والا وہ یہ ایک 3 شرطوں پہ مجھے جی اپنی حق زوجیت سے دستبردار ہو جاؤں گا، اس طرح کے بھی جو کلمات ہیں وہ بھی سننے کو ملتے ہیں۔ جو قسم ہے صرف اللہ کی قسم ہوتی ہے، تاللہ واللہ۔ مسکین صاحب جی جی بیٹھے ہیں، صرف اللہ کی قسم ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی قسم نہیں ہوتی۔ جو لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں ہمیشہ جھوٹا انسان ہی قسم اٹھاتا ہے، لیکن قسم صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ جی جی کسی کی قسم بھی نہیں ہے۔ کہ قسم کوئی کہے کہ مجھے فلاں کی قسم، مجھے میرے باپ کی قسم، مجھے میری اولاد کی قسم، یہ قسمیں نہیں ہیں۔ جی جی قسم صرف اللہ رب العزت کی ذات کی ہے۔ اور اگر وہ قسم بندہ اٹھا لیتا ہے تو پھر اس کی اگر وہ قسم توڑ دیتا ہے، اگر اس کے زمرے میں پھر بندے پر یہ نافذ ہوتا ہے کہ پھر اسے روزے بھی رکھنے پڑتے ہیں اس کے متبادل۔ اور اس کے متعلق حدیث مبارکہ میں بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ اور یہ جو چیزیں ہمارے علاقے میں اور پھر جو یہ مشہور ہے کہ وہ سوکھا تیلا اٹھا کے قسم اٹھائی گئی ہے، یہ فلاں کی قسم ہے، یہ فلاں بزرگ کی قسم ہے، یہ ساری قسمیں پہلے صرف اللہ کی قسم، اس کے علاوہ کسی کی قسم نہیں ہے۔ اور جتنے بھی معاملات میں ہم قسمیں اٹھاتے ہیں یہ سب جھوٹی قسمیں ہوتی ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ ملک صاحب ایک چیز میں ایڈ کر دوں طاہر صاحب کی اجازت سے، اور آپ کی اجازت سے میں ایک چیز ایڈ کر دوں۔ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو کلمات ادا کیجیے، یا اللہ ماڑا کاریہ دکھائے، علماء نے لکھا ہے یہ کلمات کفریہ ہیں، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔
جو کفریہ کلمات ہیں اس کو فوراً کلمہ پڑھ کے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. اور ایک جو بڑا زبردست آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے، یہ جی 3 شرطاں رو ایک کام کرنا تو ماڑی رن طلاق ہوئے. یہ فقہی مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے. میں نے خود اپنے ان کانوں سے سنا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یار جی 3 شرطاں رن طلاق کر میں کم کراں تو میں اسے ویلے یا گھنٹے بعد یا 10 دن بعد اسے وہ کام کرنا ڈٹھا. اس طرح اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے. تو اب وہ جب طلاق ہو گئی، اس کے باوجود اس نے اپنی زوجہ کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو یہ شرعاً جرم بھی ہے، گناہ بھی ہے. اس کو میں اپنی کمیونٹی سے، اپنے ان لوگوں سے بستہ عرض کروں گا کہ اللہ کے لیے ایسی باتیں نہ کیا کریں. یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو آ گیا. اور جتنے بھی سامعین و ناظرین ہمارے معاشرے میں ابھی ہمیں سن رہے ہیں، تو یہ سوکھے تیلے کی جو قسم اٹھائے اس پہ بھی یقین نہیں کرنا، اور جو اس طرح کی دوسری باتیں کریں آپ سمجھ جائیں کہ وہ جھوٹا انسان ہے اور اس سے دور ہے. آپ ہی سے عطا الرحمان صاحب ایک اور سوال پوچھیں گے کہ جو ہمارے یہاں ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ جو مسجدوں میں بہت بارہا دفعہ میں نے دیکھا ہے، مسجدوں میں بیٹھ کے کسی بھی مسئلے پہ یا اللہ خیر ہوگی ہماری جی، اس کے اوپر ہم قسم بند ہو گئے، آج کے بعد یہ فلاں کام ہماری سوسائٹی میں نہیں ہوگا، اور اس کے بعد انہی لوگوں کے ہاتھوں سے یہ وہی کام اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں دوبارہ سے اس پہ مروج ہوا ہے. تو اس سلسلے میں قرآن و حدیث ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کی سزا کیا ہے اور ان سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ جی عطا الرحمان. ملک صاحب، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے تو ایسے وعدے وعید تو کرنے ہی نہیں چاہیے کہ جن پہ آپ پیرا نہیں دے سکتے، اور پھر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ اللہ سے عہد کر رہے ہوں کہ ساری برادریاں، سارے خاندان بیٹھ کے کہ ہم نے شادی بیاہ کی کسی رسم پر ہم نے دعا خیر کر لی، اور پھر وہ 1 مہینہ یا 2 مہینے گزرے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم نے کہا کہ ہم اتنا زیور طے کرتے ہیں، اتنا فلاں طے کرتے ہیں. اسلام میں تو کہیں بھی مہر کا یہ نہیں کہا گیا کہ آپ زیادہ کیوں نہیں دیتے، کہ زیادہ کا کنسپٹ ہے آپ جتنا دے سکتے ہیں، لیکن آپ کم نہیں کر سکتے. لیکن آپ اپنی استطاعت کے مطابق جو مہر یا جو چیز آپ دے رہے ہیں، پچھلے 3 سالوں میں ہم نے دیکھا، 4 سالوں میں یا 10 سالوں میں ہم نے اپنے علاقے میں دیکھا، یہ ہماری بابا نبیر مسجد میں بیٹھ کے ایک دعا خیر ہوئی تھی کہ 1.5 تولہ زیور ہوگا اور اتنا سامان نہیں ہوگا، جہیز نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا. تو کئی نکاح میں نے خود پڑھائے ہیں، لوگوں نے 5-5 6 تولے زیور بنوایا اور 1.5 لاکھ روپیہ وہ اس کا مہر لکھوا کے چلے گئے. اور یہ جھوٹ پہ مبنی جتنی باتیں بھی ہیں، بندہ خود بھی اللہ کے ہاں سمجھ لیں کہ جھوٹا ہو جاتا ہے. اور پھر جو جس لڑکی، جس عورت کے لیے آپ نے وہ زیور بنوایا، کل خدا نہ خواستہ کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر آپ وہ 1.5 لاکھ روپے ہی سامنے لے کے آتے ہیں. یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. اور پھر میں نے اپنے علاقے کے اندر لوگوں کے اندر بہت سا ان کی ان بیانات میں تضاد دیکھا ہے کہ کسی بات پر اتفاق ان کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سب سے بڑا فقدان ہے ہمارے علاقے میں کہ ہماری زبان سے نہ کوئی سچی بات نکل سکتی ہے، نہ ہم کوئی کسی بات پہ قائم رہ سکتے ہیں. اور میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہے، جنہوں نے خیرات کے حوالے سے دعا خیر کی تھی، اور 3-4 گاؤں بیٹھ کے جنہوں نے خیرات کی دعا خیر کی تھی، وہ بھی بابا نبیر مسجد میں ہوئی تھی، اور سب سے پہلے وہیں سے ٹوٹی ہے. اور بہت کم لوگ ہیں جو آج بھی اس دعا خیر پہ بندھے ہوئے ہیں، جو آج بھی وہ خیرات نہیں کھا رہے. پھر ہماری شادی بیاہ ایسے مسائل
جن میں ہم دعا خیریں کرتے ہیں، لیکن ہم اس زبان پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہمارا فقدان ہے، یہ ہماری کمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اگر یہ کمیاں ہم اگر دور نہیں کر سکتے، اگر ہم کسی کو سچی بات نہیں کہہ سکتے، ہم اگر کسی کے ساتھ وہ فراڈ والی بات کریں گے، تو پھر وہ ہمارے اندر یہ منافقت جیسی علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ ہمارے اندر سے کب ختم ہوں گی؟ ہم تو یہ جتنے ہمارے بزرگ ہیں، یہ کیا ہم آگے یہ چیزیں ہم اپنے جوانوں میں بھی اسی طرح شامل کریں گے، انہیں کنورٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں تو انہیں ایک نیا راستہ دینا چاہیے، ہمیں تو انہیں ایک نیا ایک قانون دینا چاہیے کہ ہمیں اسلامی قانون ان کے سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ اگر آپ نے زبان کر لیا ہے، دعا خیر کر لیا ہے، تو پھر اس دعا خیر پہ آپ قائم رہیں، آپ پھر اس پہ ڈٹے رہیں، چاہے آپ کے خاندان والے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کی برادری ناراض ہو جاتی ہے، ناراض ہو جائے، بھائی ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہو جائیں، اللہ کے ساتھ جو عہد کر لیا ہے پھر اس عہد پہ آپ پورا اترے۔ اگر آپ پورا نہیں اتر سکتے تو پھر اس عہد میں بیٹھے ہی نہیں، آپ وہ عہد کریں ہی نہیں۔ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوچنا چاہیے لوگوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے جوانوں کو، کہ جب بھی کوئی ایسا کام ہو تو سب سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ ہم کل کیا اس پہ پہرا دے سکتے، کیا ہم کل اس پہ ہم کاربند رہ سکیں گے کہ ہم آج جو اللہ کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، پھر ہم وعدہ تو کر لیتے ہیں مگر پھر ہم ہماری مجبوریاں سامنے ہمیں گھیر لیتی ہیں، جن مجبوریوں کی وجہ سے ہم طرح طرح کے مسائل میں پھر گھیر جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی چاہیے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں اگر وعدہ ہو چکا ہے تو پھر اس پہ کاربند رہیں۔ پھر اب چاہے آپ کی جان جاتی ہے چلی جائے، پھر آپ کی برادری جاتی ہے تو چلی جائے، اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ برادری کا کیا کنسپٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی کے اندر اگر اتنی قوت فیصلہ نہیں ہے ہمارے علاقے کے اندر کہ کوئی بندہ فیصلہ کر سکے کہ اپنے خاندان کے متعلق، اپنی برادری کے متعلق صرف ہماری باتوں تک ہم محدود ہیں، باتوں تک ہماری چند باتیں جو ہوتی ہیں جو ہم بیٹھ کے بس ٹھیک ہے مزے لے لیتے ہیں، مگر ہماری باتوں کے اندر تضاد رہتا ہے۔ جب تک ہماری باتوں سے تضاد ختم نہیں ہوتا، ہمارے کول فیل میں تضاد رہے گا، اس وقت تک ہمارا معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ ہمارے جوانوں میں یہ باتیں بھی شامل ہو جائیں گی اور ہمارے جوان بھی اسی طرح کے معاملات کرتے رہیں گے اور یہ کام اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہ ہم اپنے محراب منبر سے بھی یہ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ خدارا اگر آپ کسی بات پر کاربند نہیں رہ سکتے تو اللہ کے گھروں کے اندر بیٹھ کر مت ایسے کام کیجئے کہ جن سے اللہ ناراض ہو، اللہ کا رسول ناراض ہو اور وہ عہد ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ جی بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے، اور آپ اسے جی مسکین صاحب آپ ایڈ کریں تو میں ایک جملہ کہوں، بہت ہی خوبصورت پروگرام لے کے آپ چل رہے ہیں یہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے۔ تو بقول اقبال چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، کہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں نا تو میرا وجود لرز جاتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات کیا ہیں۔ تو ملک صاحب جب انسان کمیٹڈ ہو جاتا ہے اپنے اللہ سے، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہے کہ میں نے سارے فساد سے، سارے گناہوں سے میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور میں پوری طرح کمیٹڈ ہوں اپنے خدا کے ساتھ۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ ایک دانشور ہے انڈیا کا، میں چھوٹی سی بات آپ کی اجازت سے کہوں گا، انڈیا کا ایک دانشور ہے لکشمی سوامی، اس نے کتاب لکھی ہے عرب کا چاند، ہندو ہے، اس نے عرب کا چاند 300 صفحے کی کتاب لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب مسلمان کی مساجد سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو میرا وجود کشاں کشاں مسجد کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے کہ میں مسلمانوں کے خدا کو سجدہ کروں۔ لیکن جب میں اپنا قدم آگے بڑھاتا ہوں تو میں کسی شرابی کو دیکھتا ہوں، کسی زانی کو دیکھتا ہوں،
کسی وعدہ خلاف کو دیکھتا ہوں، کسی منافق کو دیکھتا ہوں، تو پھر میرا وجود کانپ اٹھتا ہے اور میں مسلمانوں کے خدا کو پھر سجدہ نہیں کرتا ہوں. میں اندر سے مسلمان ہوں لیکن میں زبان سے. تو اقبال نے کہا نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل کو بھی مسلمان بنائیں، اپنی نگاہ کو مسلمان بنائیں اور پریکٹیکلی آپ مسلمان بنیں، صرف زبانی مسلمان نہ بنیں. بہت ہی خوبصورت آپ کا یہ جاندار پروگرام، اللہ کرے کہ یہ اس معاشرے کو میسج جائے. انشاءاللہ تعالیٰ. جی عطا رحمان صاحب، آپ ہی سے ایک سوال پوچھیں گے کہ جو شادی بیاہ کا جو اسلامی طریقہ کار ہے اس سے سامعین و ناظرین کو آگاہ کریں. اور دوسرا یہ جو ہمارے یہاں، کیونکہ میں شہروں میں بھی بہت ساری جگہوں پہ نکاح کی تقریب میں بیٹھتا ہوں، تو جو ہمارے یہاں یہ شاد و شاد والا ایک معاملہ ہے، جو ایک بزرگ جاتے ہیں واپس آ کے کہتے ہیں جی فلاں بندہ خدا واسطے نہیں شہادت دی، خدا بندہ اس کا مہرانہ وکیل مقرر کر لینا فلاں بندے کو کیا. اس کے بارے میں اسلام میں کیا ہے کہ اس سے جو سامعین و ناظرین کو آگاہ کیجیے. جی عطا رحمان صاحب. ملک صاحب، جہاں تک ہے کہ شادی بیاہ کی جو رسومات ہیں، جی جی یہ ہمارے اندر جتنی رسومات ہیں یہ ساری تقریباً زیادہ تر ہم ہندوؤں والی رسومات ادا کر رہے ہیں. جی جی شرعی طور پر نکاح سنت ہے اور ولیمہ سنت ہے. جی جی اور پھر آپ نے جو ایک شاد و شاد والی بات کی ہے، جی جی شاد و شاد بھیجنے والا جو عمل ہے یہ مستحب عمل ہے. جی جی مستحب عمل ہے اور یہ جائز بھی ہے. اگر آپ جی جی بھیجیں گے تو تب بھی جائز، اگر نہیں بھیجتے تو پھر بھی جائز ہے. یہ جی میرے جی پاس فتاوی حقانیہ جی جی اکوڑا خٹک والوں کا فتاوی میرے پاس موجود ہے. جی اس جی کے اندر انہوں نے ایک فتویٰ دیا اس کے حوالے سے جی جی کہ کیا شاد و شاد جو دو گواہ بھیجے جاتے ہیں جی نکاح کے موقع پر، ایک تو شادی کے گواہ ہو جاتے ہیں اور جی ایک جی وکیل کے گواہ ہو جاتے ہیں. جی جی جو وکیل کے گواہ ہیں انہیں بھیجنا یہ جائز ہے، مستحب عمل ہے. اور جی اگر آپ انہیں بھیجتے ہیں تو لڑکی کی جو رضا ہوتی ہے اس کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی کیا آپ زبردستی اس کا نکاح کر رہے ہیں جی یا جی پھر آپ کیا وہ ارادہ رکھتی ہے یا اس کا ارادہ ہے. جب دو گواہ اس کے پاس جاتے ہیں اس سے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کا وکیل کون ہے. وہ اپنی جی وکالت جی دیتی ہے، اپنا سارا کچھ اپنے اختیارات جو ہے وہ کوئی ماموں ہوتا ہے، چاچا ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، اس کو اختیارات وہ دے رہی ہوتی ہے. لیکن اگر جی یہ کام بھی نہ کیا جائے تو اس کا اگر والد، اس کا بھائی، ولی جو ہوتا ہے وہ بھی موجود جی ہو تو نکاح جائز ہو جاتا ہے. اور میرے جی جی پاس یہ فتاوی حقانیہ کا یہ فتویٰ یہ بھی آپ کو سنا دوں کہ تاکہ ہمارے سامعین جو سننے جی جی والے ہیں، مجھ پر بھی کئی مرتبہ نکاح پڑھانے میں کہ یار استاد جی شاد و شاد نہیں لوڑ، جی جی کئی مرتبہ میں نے نہیں بھیجے. ٹھیک ہے، جی جی میں خود چل کے گیا ہوں، دلہن کے پاس اس سے پوچھا ہے کہ آپ کا وکیل کون ہے. ٹھیک ہے، جی پھر جی میں نے نکاح پڑھوایا. لیکن جی بات جی یہ ہے کہ اگر آپ کے جو شاد و شاد جاتے ہیں پوچھنے کے لیے تو یہ کوئی ناجائز نہیں ہے. اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ آپ کے جو شاد و شاد جا رہے ہیں وہ لوگ آپ کے گھر میں سے ہوں، جی جی قریبی لوگ ہوں. ٹھیک ہے، جی جی جس کا عورت کے ساتھ پردے کا تعلق ہو وہ جی لوگ جی شاد و شاد کے لیے آپ بھیجیں. سب سے بہتر یہ ہے. تو جی ہمارے جی علاقے میں کیا کہ ہر جگہ یہ موجود ہے. نکاح کی اجازت لینا یہ مستحب عمل ہے. جی جی نکاح کی اجازت لینا لڑکی سے یہ مستحب عمل ہے. اور جی عورت سے اجازت جو لے کر دو گواہ آتے ہیں یہ بھی مستحب عمل ہے. اگر وہ جاتے ہیں تو گناہ کچھ نہیں، اگر جی نہیں جاتے
تو اس میں فرق کچھ نہیں پڑتا، لیکن یہ ہم ایک رواج کے طور پر میں تھوڑا سا امام صاحب آپ سے ڈس ایگری کروں گا، یہ نہیں کہ میں آپ کی کوئی اس طرح کر رہا ہوں، تھوڑا سا اگر آپ مجھے ٹائم دیں تو پھر میں اس مسئلے کی وضاحت کروں گا۔ ٹھیک ہے، آپ تفصیل کے ساتھ اسے بیان کریں۔ ملک صاحب جی عطا الرحمان صاحب اجازت دیتے ہیں تو میں لیے تو جی دیکھیں، شروع میں آپ سے کہا تھا کہ پہلی چیز قرآن ہے، دوسری حدیث، تیسری فقہ، چوتھا ہمارا رسم و رواج اور پانچواں ہمارا کا آئین۔ رسم و رواج سے نہیں ٹکراتے ہیں، میں اس کے جواز کا قائل ہوں۔ رسم و رواج کیا ہے ہمارے یہاں؟ دیکھیں، یہ جو لڑکی کو ڈولی بٹھایا جاتا ہے، یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث نہ فقہ ہے۔ اب یہ ہمارا رسم و رواج ہے، مجھے معلوم نہیں کہ یہ رسم و رواج کہاں سے ہے۔ آپ کی آواز تھوڑی کم ہوگی ہے، آپ کی آواز تھوڑی کم ہوگی۔ میں تھوڑا نزدیک ہو رہا ہوں، آواز جی اب آ رہی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کے گوش گزار ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے 5 چیزیں گنوائی انٹرو میں۔ پہلی چیز ہے قرآن، دوسری ہے فقہ، تیسری چیز ہے پہلا قرآن، دوسری حدیث، تیسری فقہ، چوتھے ہمارے رسم و رواج اور پانچویں چیز ہے ہمارا 73 کا آئین۔ اگر ہمارا رسم و رواج اور 73 کا آئین اسلام کے متصادم نہیں ہے تو ہم اس کے جواز کے قائل ہیں، یعنی وہ کام جائز ہے۔ اب دیکھیں، ہمارا رسم و رواج ہے لڑکی کو ڈولی میں ڈالنا۔ دیکھیں، اب بڑے پردے کے ساتھ ہم اس لڑکی کو ڈولی کے اندر ڈالتے ہیں، 4 لوگ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ بڑی پردہ بات ہے۔ اگر اس طرح لڑکی کو راستے میں ہم اپنے گاؤں میں عورتوں جرمٹ میں اگر اس کو چلا کے لے جائیں پیا گھر، سسرال والے گھر، یہ معیوب سی بات ہے۔ اب یہ جو ہمارا رسم رواج ہے ڈولی میں بٹھانے والا، چونکہ یہ شریعت سے متصادم نہیں ہے، پردہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جائز ہے۔ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ چلا کر بھیجا۔ یہ میں 73 کے ایک آئین کی بات کروں گا، وہ ہمارے علاقے میں اتنا پردہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہے بھی بڑا دور پہاڑی علاقہ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی اگر کٹی شادی کرتا ہے اور پنگوڑے تک، وہ میرے خیال میں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر وہ لے جاتے ہیں تو وہ اگر نزدیک ہو کہیں تو چل کے جانا میں حرج نہیں ہے پردہ ہو کر۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رسم و رواج جو ڈولی ہے اس میں بھی حرج ہے، کوئی نہیں ہے۔ دوسری چیز 73 کی بات کر رہا ہوں، یہ جو 2 گواہ ہم بھیجتے ہیں نا، دیکھیں مسکین صاحب آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی۔ جو نکاح نامہ ہے نا، نکاح نامے کے اوپر آپ پڑھیں نا، اس میں 73 کے کچھ قوانین وہ درج ہیں۔ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے لوگوں کا نکاح ہوا ہے تو یہ نکاح نامہ تو اس وقت موجود نہیں تھا، وہ تو ایجاب و بالاجاب والقبول بحضرت شاہدین عاقلین بالغین، نکاح منعقد بالغ لوگ اگر گواہی دیں تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اب جہاں تک یہ جو 2 لوگ ہم اندر بھیجتے ہیں، اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ دلہا کو ایک جگہ بٹھا کر ایجاب و قبول کرنا چاہیے۔ دلہا ایک طرف اور دوسری دونوں سے آمنے سامنے بٹھا کر قبول کریں گے تو پھر ان 2 گواہوں کی جو اندر ہم بھیجتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہوگی، لیکن وہ بھیجتے ہیں ہم کہ ہماری بھی مجبوری ہے گرفتار نہ ہو جائیں کہ کل اگر لڑکی کہے جی اجازت ہی نہیں دی تھی، تو وہ ہمیں مینشن کرنا پڑتا ہے اس نکاح نامے کے اندر کہ اس لڑکی نے فلاں وکیل کو اجازت دی، یہ 2 گواہ موجود ہیں۔ اس لیے یہ چیز چونکہ آئینی تقاضا بھی ہے، قانونی تقاضا بھی ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے، تو اس قانونی تقاضا پورا کرتے ہوئے وہ جو 2 گواہ اندر جاتے ہیں، وہ 2 گواہ اس چیز کے ہوتے ہیں کہ نے فلاں کو اپنی شادی کا وکیل مقرر کیا ہے۔ کل مولوی صاحب سے عدالت میں پوچھا جائے کہ یہ لڑکی تو انکاری ہے، تو اس وقت ہم نکاح نامہ سامنے کریں گے کہ یہ دیکھیں یہ اس کے 2 جو گواہ ہیں، اس کا منشن ہم نے اس نکاح نامے کے اندر کیا ہوا ہے۔ تو یہ قانونی بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں، یہ ہمیں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ عدالتوں میں بھی پھر فیس کرنا پڑتا ہے، تو یہ چیزیں قانون سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔
یہ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ عطاء الرحمان صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے یا اگلا کوشچن؟ جی آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ آپ جی کی جی آواز تھوڑی کم سے آ رہی تھوڑا ایشو ہو جاتا ہے اس میں، چلے امید کرتا ہوں انشاءاللہ بہت جلدی یہ بہتر ہو جائے گا۔ مسکین صاحب آپ سے یہ ایک سوال پوچھیں گے کہ جو ہمارے ہاں ایک یہ معاملہ ہے اس کا خلا کا، جو اسلام میں ہے، اسلام کی روح سے بھی سمجھائیے، اور جو ہمارے یہاں ہے کہ خدا نخواستہ بدقسمتی سے روز ازل سے یہ جو کورٹ میرج اور اس طرح کے جو معاملات ہو رہے ہیں اور اس پہ پھر پیسے لیے اور دیے جاتے ہیں، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس سے سامعین و ناظرین کو آگاہ کیجیے جی۔ دیکھیں جی، یہ جو ہمارا ایک رواج ہے کہ اگر بچی چلی جاتی ہے، مطلب جہاں اس کی انگیجمنٹ ہوئی ہے وہاں وہ شادی نہیں کرتی ہے، وہ کسی جی جی دوسری جگہ پر اگر وہ شادی کرتی ہے تو پھر لوگ اکٹھے ہو کے پھر جاتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اتنے پیسے۔ شریعت کے اندر اس کا کوئی کنسپٹ موجود نہیں ہے، یہ جی شرعن جائز نہیں ہے، اور اس طرح کے جی جی جو مسائل ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مختصر جی جواب ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا اس پہ پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ عطاء الرحمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور یہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جو ہمارے ہاں جو بچیاں ہیں ہماری اور جو عورتیں ہیں ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، اور خود عورتیں بھی وراثت میں حصہ مانگنے کو گناہ تصور کرتی ہیں، اور آج تک شاذ و نادر اگر پرسنٹیج کے حساب سے جائیں تو میرے خیال میں 1% بھی نہیں ہے جنہوں نے کیلکولیشن کر کے جن والدین نے اپنی اولاد کو مساوی ڈسٹریبیوشن کی ہو اسلامی روح سے۔ تو اس حوالے سے اس تناظر میں علاقائی تناظر کو دیکھتے ہوئے آپ اسلامی روح سے بھی اس کی کیا اہمیت ہے، کیا کس طرح سے ہونا چاہیے، اور ہمارے معاشرے کی اصلاح کس طرح سے ممکن ہے، ہم کس طرح سے کون سی اس طرح کی کام ہے جو کریں، اس کے بعد جو ہمارا معاشرہ کم از کم یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے جو اللہ پاک نے دے دیا ہے ان کو حق، اس سے بسم اللہ محروم ہو الرحمن الرحیم۔ جاتی ہیں مولوی ہماری۔ صاحب، وراثت کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے، اسلام کے اندر سورہ نساء کے اندر موجود ہے جی کہ اللہ کے قرآن نے یہ اس وراثت میں عورت کا حصہ رکھا ہے، جی جی اور ہمارے اگر علاقائی بات کی جائے تو یہاں اس وراثت کا تو کنسپٹ ہی نہیں ہے، جی جی کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کو دیکھنا ہے، اللہ کے قرآن کو دیکھنا ہے۔ جی جی اگر سورہ نساء اٹھا کے دیکھیں، وہاں آپ کو بچیوں بیٹیوں کے وراثت میں حصہ ہے، بیٹوں کا ہے، سارے معاملات اس میں بیان کی گئے۔ لیکن ہمارے علاقے کا اصل المیہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں اگر کسی سے وراثت کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز دے دیا ہے بچی کو اور اس کا حق ادا ہو گیا ہے۔ اگر جی جی کوئی اپنی قبر کو بہتر کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اگر سرخرو کرنا چاہتا ہے، تو جی جی جہاں وہ اپنے بیٹوں کے لیے تقدو کرتا ہے، انہیں حصہ داری کے میں شامل کرتا ہے، جی وہاں جی بچیاں بھی، بیٹیاں بھی، بہنیں بھی اس حصہ داری میں شامل ہیں۔ اور جی اگر جی وہ نہیں دیتا، جی آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ بچی معاف کر دے، وہ بہن معاف کر دے، یہ بات نہیں ہے۔ ہم تو ڈنڈوں کے زور سے دین نافذ کرتے ہیں۔ جی جی ہمارے علاقے میں تو نہ کسی نے آج دن تک کسی بھائی نے، کسی والد نے اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو وراثت میں حصہ دیا ہی نہیں ہے۔ جی میں جی کہتا ہوں کہ 100 میں سے کوئی ایک ہو جس نے وراثت میں حصہ دیا ہو۔ جی جی یہ وراثت میں حصہ دینا، چاہے وہ بہن ناراض ہے یا راضی ہے، یہ اس کے لیے حق بنتا ہے۔ اس کے والد کی جو وراثت ہے وہ حصے دار ہوتی ہے، اور بچی
اس کا حق ہے، وہ حصہ لے سکتی ہے، چاہے وہ اچھے طریقے سے لے برے سے لے، یہ اس کا حق ہے۔ جی بالکل ہے۔ وراثت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس وراثت سے کبھی بھی دستبردار نہیں کر سکتے، نہ اولاد کو، اولاد میں سے بیٹی کو، نہ اپنے والد کی جائیداد میں سے بہن کو۔ جی جی یہ وراثت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس وقت نہیں دے سکتے، اگر آپ کے حالات بہتر ہوں تو اس وقت دے، لیکن آپ اپنی قبر خراب نہ کریں۔ میں تو اپنے معاشرے کے اندر اپنے بزرگوں، اپنے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جی جی یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کوئی دنیا دار یا کسی اور کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ رب جی جی العزت کا کلام ہے۔ سورہ نساء 4 پارہ موجود ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے سارا قانون بتا دیا ہے وراثت کا۔ جی جی اگر اس پہ جی اگر جی گفتگو کی جائے، اگر یہ بتایا جائے کہ کس کی کتنی وراثت، کس کی کتنی وراثت، یہ جی جی پھر وقت اس کے لیے درکار ہے۔ اگر جی کسی جی کو وراثت کا اصول دیکھنا ہو، اگر وراثت کے اگر اصول کسی نے اگر دیکھنے ہیں، قوانین دیکھنے ہیں، سورہ نساء اٹھائے اور مطالعہ کرے، قرآن مجید کا تفسیر دیکھے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ بیٹی کا کتنا حصہ ہے، بچوں کا کتنا حصہ ہے، پھر اگر باپ کی وراثت میں اگر بھائی بہن آ جاتے ہیں ان کا کتنا حصہ ہے۔ یہ ساری چیزیں وراثت کے اندر موجود ہیں۔ تو میں تو یہی التجا کروں گا کہ اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے رائے اللہ، اگر کوئی تھوڑی سی بھی جائیداد ہے آپ کے پاس تو اس سے اپنی بیٹی، اپنی بہن کو مت جدا کیجیے، کیونکہ جائیداد میں وہ حصہ رکھتی ہیں اور ان کا حصہ ہے۔ جی بہت شکریہ جی، آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ انتہائی اختصار کے ساتھ مسکین صاحب آپ سے مولو درخواست ہے صاحب آپ کی آواز نہیں آ کہ رہی۔ ابھی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مسکین جی صاحب جی آپ کو آ رہی ہے آواز؟ جی جی آواز مسکین کم ہو صاحب گئی ہے۔ آپ، جی جی آپ مسکین صاحب سے سوال ہے کہ آپ جہیز کے بارے میں انتہائی اختصار کے ساتھ، جو ہمارے معاشرے میں جس طرح سے ہے، کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے، یا جو جس کی استطاعت ہے وہ کر دے، یا دوسروں کو شان دکھانے کے لیے کوئی زیادہ یا کمی بیشی جو بھی اس کا صحیح طریقہ کار ہے، مختصر الفاظ میں جو ہے وہ سامعین و ناظرین کو آگاہ کر دیں۔ جی مسکین صاحب۔ میں تھوڑا سا آپ کی پہلی جو گفتگو چل رہی تھی مسکین صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ریاست کے حوالے سے، میں تھوڑا سا اس پر کروں گا اور اس کے بعد آگے آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، جی جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو، عورتوں کو ایک مقام دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کو ایک بڑی بڑی شے تصور کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ مسکین صاحب بچی والیوم اگر دیں۔ تو پیدا ہونے کے بعد اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو جی جی جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ اس جاہلی معاشرے کے اندر عورت کو تکریم دی، اس طرح تکریم جی دی جی کہ سرکار نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ دیکھیں نا، یہ ایک عورت کا مقام اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں، اس نے اگر اس کی شادی کی اچھی دیکھ بھال کی اور اس کے بعد اس کی شادی کر دی تو قیامت والے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ یعنی یہ 2 انگلیاں آپ نے کھڑی کی تو بیٹی کو عزت دی، بیٹی کو عزت دی، ماں کو عزت دی اور بیوی کو عزت دی۔ اور سرکار نے فرمایا خیرکم لعالی، تم میں سب سے زیادہ بہترین میں اپنے آل کے لیے ہوں، میں اپنی زوجہ کے لیے ہوں۔ سرکار تو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خانگی امور کو بڑے احسن انداز میں چلایا ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے معاملات فرمائے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو اب اسلام نے بیٹی کا حق بھی رکھا ہے کہ اس کو بیٹے کا نصف ملے گا، یعنی وراثت کے اندر اگر بیٹے کو ایک حصہ تو بیٹی کو اس کا بیٹے کا نصف حصہ اس بیٹی کو دینا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہماری کے پی کی گورنمنٹ نے اس پر قانون بھی پاس کیا ہے کہ بچیوں کو وراثت کے اندر حق دینا چاہیے۔ یہ لوگ جو سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں
मैं उनको गोश्त गुजार करूंगा। मलिक साहब, मस्कीन साहब की आवाज नहीं आ रही। उनसे प्यार करें और बच्चियों को विरासत में जगह दें। और दूसरा सवाल जो आपका है जहेज के हवाले से, तो देखें सरकार जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा जो आपने जहेज अता फरमाया था ना, वो एक चाल का तकिया, एक बिस्तरा, एक चक्की, इंतहाई मुख्तसर जहेज। अगर सरकार जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को जहेज देना चाहते तो अल्लाह की इज्जत की कसम जन्नत की हूरों से दुपट्टे आते। वहाँ जन्नत लात सोने और चांदी की ईंटें सरकार जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की बेटी के लिए आ सकती थी, लेकिन आपने अपनी बेटी को इंतहाई मुख्तसर जहेज देकर आपने रुखसत फरमाया। अपनी सादगी की मिसाल का आप दूसरे लोगों आदमी जो अपनी बेटी को कुछ नहीं दे सकता है, ताकि सरकार की को सबक हासिल करे कि सैयदा अगर ये है तो मैं जो गरीब आदमी है उसके सामने ये हदीस मौजूद और वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सामने कर वो इत्मीनान उसके दिल में उतरे। अब जो हम जहेज का नमूद नुमाइश करते हैं, ये दे दिया जी, ये दे दिया जी, कोठी कार बंगला, और दूसरे लोगों को डिग्रेड करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि पाक में तो इतना भी आता है कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अपने घर में फ्रूट खाना चाह रहे हो, फल खाना चाह रहे हो और तुम्हारे मोहल्ले के अंदर गरीब लोग हैं, तुम्हारे पड़ोस में गरीब लोग हैं, तो फल खाकर उसके छिलके बाहर न फेंको कि गरीब को तकलीफ न हो। अपने घर में खाने को कुछ नहीं है। ये जो हम नुमाइश करते हैं, गरीबों का ख्याल रखें। अगर आप देना नहीं चाह रहे हैं तो फिर आप अपनी बेटी को दे दें। इस तरह नुमाइश करने की जरूरत नहीं। गरीबों के जो दिल होते हैं वो टूटते हैं। हम जो नुमाइश करते हैं ये दुरुस्त चीज नहीं है। जी ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे जी। अताउर रहमान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। अच्छा, आप से सवाल पूछेंगे अगला कि जो हमारे यहाँ एक नासमझी है, तालीम की कमी है, शरीयत से हम लोग वाकिफ नहीं है, और हमारी माएँ बहनें स्पेशली जो हमारे पास बाबा धनी पीर मस्जिद के बाहर एक बैठक है, वहाँ पे जाके कुछ बाज़ औक़ात अकीदत में बहुत आगे निकल जाती हैं, और उसके बारे में कुछ जो सुनने वाली हमारी माएँ बहनें हैं उन और जो उनके वारिस हैं वो भी सुन रहे होंगे, चले उनके लिए भी एक ये बेहतर हो जाएगा कि उसके बारे में जो दरबारों पे जाने का जो सही तरीक़ेकार है, किन चीज़ों का लिहाज करें, उससे सामईन और नाज़रीन को आगाह कर दीजिए। जी अताउर रहमान साहब। मौलाना साहब, जहाँ तक ताल्लुक है ज़ियारत और कबूर का सलाम करना, जी जी, अब कब्रों का जो सलाम करना है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो ताकि तुम्हें मौत की याद रहे, तुम्हें मौत की तलब रहे, मौत की तुम याद में रहो। जी जी, और कब्रों को जो सजदा करना या कब्रों का तवाफ करना, ये इस्लाम ने मना फरमाया है जी, ये शर्म नाजायज है। इस कब्र का तवाफ करना, कब्र को सजदा करना, ये हराम है। और फिर किसी ज़ियारत पे जाकर, किसी बैठक पे खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में उस वली का वसीला पेश करके अपने रब की बारगाह से अगर कोई मांगता है तो ये नाजायज काम नहीं है। हाँ, वहाँ अगर कोई गैर शरई काम कर रहा है, अगर शरीयत के वो काम शरीयत के खिलाफ है तो फिर वो नाजायज है। अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाकर दुआएं मांगना या अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाकर उनसे दुआएं करवाना, ये जायज़ अमल है। क्यों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबरों को अपने वलियों की बारगाह में भेजा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
جب اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ آپ سفر کریں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو آپ نے جب سفر اختیار کیا، خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، پیغمبر نہیں ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، مگر جب وہ سفر شروع ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جو میں کام کروں آپ اس سے مجھے آپ وہاں شکایت نہ کریں، اور آپ نے وہاں خاموشی اختیار کرنی ہے۔ جب یہ سفر شروع ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جب سفر شروع ہوتا ہے تو ایک مقام پر جب آپ پہنچے تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گری ہوئی دیوار تھی، آپ نے اس کو تعمیر فرمایا۔ تعمیر فرمانے کے بعد جب حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ اس دیوار کو کیوں تعمیر کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے معاملات میں آپ نے نہیں بولا۔ پھر وہاں سے آپ نے سفر شروع کیا تو ایک مقام پر پہنچے تو آپ نے ایک کشتی کا سوراخ کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور کہنے لگے کہ آپ نے یہ کشتی جس پہ ہم سفر کر کے آئے تھے، آپ نے اس کے اندر سوراخ کر دیا ہے، اب تو یہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، آپ خاموش رہیں۔ تیسرے مقام پر پہنچے تو ایک بچہ کھیلتا ہوا نظر آیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو وہاں گلا دبا کے مار دیا۔ جب وہ بچہ قتل ہو جاتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے اس بچے کو کیوں قتل کیا، یہ تو نابالغ بچہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، آپ خاموش رہیں۔ پھر آپ نے یہ تینوں باتوں کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جہاں سب سے پہلے جہاں پر میں نے دیوار کو بلند کیا وہ ایک یتیم بچوں کا والد تھا، وہ فوت ہو چکا تھا، اور اس دیوار کے نیچے اس نے اپنے بچوں کے لیے کوئی زیور، کوئی سونا دفن کیا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اگر یہ دیوار اسی طرح ٹوٹی رہی تو یہ لوگ نکال کے لے جائیں گے، تو اس لیے میں نے وہ دیوار بلند کی کہ یہ بچے جب جوان ہو جائیں گے تو یہ اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ اسی طرح پھر آپ نے عرض کی کہ وہ دوسرا مقام جب آیا آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ آپ نے کہا کہ میں نے کشتی میں اس لیے سوراخ کیا کہ دوسری جانب ایک کافر بادشاہ تھا جو کشتیاں اپنے قبضے میں لے رہا تھا، اور میں نے چاہا کہ اس کشتی کو سوراخ کر دوں کہ کوئی غریب اسے دوبارہ اس میں اسے ریپیئر کر کے اسے ٹھیک کر کے اپنی مزدوری کر سکے۔ تیسرے مقام پر جب میں نے بچے کو قتل کیا تو وہ بچہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بڑا ہو کے کفر میں چلا جائے گا، تو اس کے کفر کی وجہ سے اس کے والدین بھی کفر میں چلے جائیں گے، اس لیے اس بچے کو میں نے قتل کر دیا۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ رب العزت اگر چاہے تو اپنے پیغمبروں کو بھی اپنے ولیوں کی بارگاہ میں بھیجتا ہے۔ یہ کوئی پیغمبروں، یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں اللہ کے پیغمبروں کا جانا، یہ کوئی اللہ کے پیغمبروں کی توہین نہیں ہو گئی، اور نہ ہی اس بات پر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا کہ اللہ کے پیغمبر تو عرفہ و اعلیٰ ہیں، اور اللہ کے جو ولی ہیں اللہ یہ مقام دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہے
کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اگر ان کی بارگاہ میں اگر کوئی جائے، جا کر دعا مانگے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ تو میں اپنا عقیدہ اور اپنے اس نسبت سے، اور پھر اسلام کی روح سے جہاں تک دیکھیں کہ جب تک اسلام کے اندر بڑے بڑے جرنیل گزرے، بڑے بڑے لیڈر گزرے، کہ جب بھی انہوں نے جنگیں کی تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جا کر انہوں نے دعائیں کروائیں اور اللہ کی بارگاہ سے انہیں فتح نصیب ہوتی رہی۔ یہ وسیلہ اور یہ جو ہمارے لوگ زیارتوں پہ آتے ہیں، لیکن اگر وہاں کوئی غیر شرعی کوئی کام کر رہا ہے جو دین کو ٹکرا رہا ہے، دین کے مخالف آ رہا ہے، تو پھر وہ کام ناجائز ہے۔ اگر میری سمجھ میں جو بات تھی میں نے وہ بیان کر دی۔ اگر اس میں مزید اگر کوئی روشنی مسکین صاحب ڈالنا چاہیں تو میں انہیں ریکویسٹ کروں گا۔ جی بہت شکریہ عطا الرحمان صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، یقیناً آپ نے مفصل اس پہ گفتگو کر دی ہے۔ آخر میں کیونکہ پروگرام کافی لمبا ہو رہا ہے، آخر میں مسکین صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ 1 سے 2 منٹ میں اپنے علاقے کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی مسکین صاحب۔ محترم ملک صاحب، رخصتی سے پہلے میں ایک دفعہ پھر یعنی بارے دیگر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام ترتیب دیا، اور میں یہ بات بھی بولنا پسند نہیں کروں گا کہ میں اٹالین پیزا کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا اور یہاں مجھے جگہ دی، راشد نجمی صاحب، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ تو میں حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک دو شعر میں اس کمیونٹی کو، اپنے معاشرے کو پیغام دینا چاہوں گا۔ دل ہے مسلمان نہ میرا نہ تیرا، دل ہے مسلمان نہ میرا نہ تیرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، نمازیں میں پڑھتا ہوں، نمازیں لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہاں سے ہونا ملک صاحب یہ انتہائی ضروری ہے۔ پریکٹیکلی مسلمان ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ صرف زبانی میں اسلام کے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم۔ جی بہت شکریہ مسکین صاحب، آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ تعالی، جب جب آپ کی ضرورت پڑے گی آپ کو تکلیف اور زحمت دیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ مسکین صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ملک۔ ویلکم۔ اچھا عطا الرحمان صاحب، آپ اپنے معاشرے کو، اپنے لوگوں کو آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اور میں پر امید ہوں اور یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ نیکسٹ جمعہ جو انشاءاللہ پرسوں آ رہا ہے، آپ معاشرے کی اصلاح کے لیے ممبر و محراب سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو اس سے روشناس کروائیں گے۔ جی اپنا میسج جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دیجیے۔ جی عطا الرحمان صاحب۔ میں اپنی طرف سے اپنی عوام، اپنے علاقے، اپنے بزرگوں، اپنے جوانوں کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے لوگوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کہ جب تک اسلام میں انسان پورے کا پورا داخل نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک اس کا دین ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو میں جتنی بھی اپنے علاقائی خرافات، رسومات، جو کچھ بھی ہے، رائے اللہ ان سب کو چھوڑیں، اللہ کے دین کی طرف آئیں، اور جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے انبیاء نے، اللہ کے رسول نے ہمیں جو قانون، جو شریعت دی ہے، ہم اس پہ عمل پیرا ہوں اور اس کو حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں اور حضور کی غلامی میں اپنی زندگی بسر کریں اور اپنی زبان سے حق اور سچ بات کہیں، اور یہ بات کہ موت اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو سچی کریں،
اور نہ جی کسی کوئی آپ کو موت دے سکتا ہے اور نہ ہی آپ کا رزق کوئی چھین سکتا ہے۔ یہی میری جی گزارش ہے اپنے جوانوں سے، اپنے بزرگوں سے، کہ اپنی زبان سے سچ بات کہیں، اور یہ جو سارے معاملات ہیں ان پہ اللہ رب العزت ہمیں رائے ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب آمین کا آمین۔ حامی و ناصر ہو۔ بہت 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 شکریہ شکریہ ملک طاہر صاحب۔ رحمان صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جب جب آپ کی ضرورت پڑے گی آپ کو زحمت و تکلیف دیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ طاہر رحمان صاحب۔ بہت شکریہ، مہربانی، السلام۔ اچھا جی، آج آخر میں پھلکوٹ کس کے مقام پر ایک واقعہ پیش آیا، ایک حادثہ ہو گیا جی۔ ذوالفقار صاحب ہیں کٹلی والے، ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا، اس میں پیسنجر بھی تھے اور وہ بھی بیچارے زخمی ہو گئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام جتنے بھی وہ اس میں حادثے میں شکار ہوئے ہیں لوگ، ان کو جلد از جلد صحتیاب کرے، اور جس بیچارے کا نقصان ہو گیا اس کے نقصان کا ازالہ اللہ پاک اپنی غیب کی مدد سے کریں۔ اور اس کے بعد حکام بالا جو لوگ ہمارے علاقے میں سیاستدان ہیں، جو پہلے گزر چکے ہیں، جو ابھی ہیں، ان سے بھی میری ایک عاجزانہ سی ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے ہمارا روڈ ہے ہی حادثے والا، بہت مشکل ترین روڈ ہے۔ یہ تو ہم بزرگوں کی دعاؤں پہ، گھر اپنی ماؤں کی دعاؤں سے، اپنے والدین کی دعاؤں سے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ یہ روڈ گاڑیاں چلانے قابل نہیں ہے، یہ ابھی بھی گدوں والا روڈ ہے۔ تو خدا کے لیے اس بات پہ بھی یونٹی کریں، اس بات پہ بھی آپ متفق ہوں، اور جو آپ کے یہ ترقیاتی کام ہے، اسپیشلی جو آپ کی بیسک سہولتیں ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ یہ اسٹیٹ کو پرووائڈ کرنا یہ آپ کا حق ہے۔ یہ آپ کے اوپر نہ تو کوئی احسان کرتا ہے اور نہ اس کو احسان سمجھا جائے، آپ بھی اس کو احسان نہ سمجھیں۔ یہ آپ کا حق ہے، اسٹیٹ کو آپ ٹیکس دیتے ہیں، اسٹیٹ کی آپ بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں، تو اسٹیٹ کا بھی حق ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اور آپ کے علاقے کے ساتھ آپ کی جو بنیادی سہولیات ہیں ان کو خاطر میں لائے۔ اس کے بعد آخر میں ہمارے جو سامعین ہیں اور ناظرین ہیں، ہمارا جو قیمتی سرمایہ ہے، جو ہمیں سنتے ہیں، ہمیں اپنا اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں، ان کا نام لینا چاہوں گا جی۔ فیصل خان صاحب ہیں، زبردست، کیا بات ہے ملک صاحب جی۔ رحیل اوان، ملک سعید اوان میرے چاچو ہیں جی۔ ایم اوان طارق صاحب ہیں یہ جی باڑی سے، اور ایم شہباز اوان ہے یہ پشاور سے ہمارا ریگولر پروگرام دیکھتے ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت ممنون و مشکور ہوں جی۔ شکیل صاحب ہے کوئی جی۔ ملک مقبول اوان، ملک عاقب صاحب ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، بہت شکریہ جی۔ عبد الباسط صاحب ہے دیرہ سے جی، گریٹ اسکالر، ریسپانسبل ٹیچر اینڈ آلسو اے گڈ پرسنالٹی، بہت شکریہ جی باسط صاحب۔ آفتاب خان، سجاد احمد ہے جی سیانہ ٹانڈ سے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی۔ عابد خان، رانا عابد صاحب ہیں جی، عابد محبت ٹنڈی سے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی۔ اسد اوان صاحب ہیں جی لور پانڈ گلی سے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کا کویشچن رہ گیا، انشاءاللہ نیکسٹ کسی عالم دین کو بلایا تو ان سے پوچھیں گے۔ یاسی ملک صاحب ہیں جی، یاسر بھائی اپٹوباد، مسٹر پیزا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ملک تنویر صاحب جلگراں سے دیکھ رہے ہیں جی، تنویر نذیر میرے بھائی ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی۔ شبیر اوان صاحب اپٹوباد کنج سے دیکھ رہے ہیں جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ملک مجتبہ اوان صاحب دیکھ رہے ہیں جی ہمیں کٹلی سے، آپ کا شکریہ۔ ماجد گل اوان کھیتر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کی محبت کا، آپ کی چاہت کا ماجد بھائی بہت بہت شکریہ جی۔ باسط خان صاحب کٹلی سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ واجد جاوید صاحب، ملک الطاف صاحب لور پانڈ سے دیکھ رہے ہیں میرے دوست، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی۔ مزمل ملک صاحب دیکھ رہے ہیں لور پانڈ سے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد عدیل خان دیکھ رہے ہیں جی کٹلی سے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ محمد شفیق، عدیل ملک، محمد زبیر صاحب میرے کزن ہیں دیکھ رہے ہیں جی، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور صدر بشیر صاحب لور پانڈ سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ آپ بزرگوں کی چاہت کا، محبت کا میں انشاءاللہ تعالیٰ قرضدار رہوں گا جی، بہت بہت شکریہ۔ سنی خان میرے بھائی کٹلی سواوے سے دیکھ رہے ہیں جی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ملک عدنان دانی صاحب سابقہ کینڈیڈیٹ یوتھ کونسلر یہ دیکھ رہے ہیں جی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ محمد عمران صاحب دیکھ رہے ہیں
یہ بھی سابقہ کینڈیڈیٹ ہیں یوتھ کونسلر کے جی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ راشد عوان صاحب، راشد رنگزیب پاری کٹلی سے دیکھ رہے ہیں جی، آپ کا بھی بہت بہت ممنون و مشکور ہوں جی۔ غلام قدیر صاحب دیکھ رہے ہیں جی جلگراں سے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ملک شراز میرا چھوٹا بھائی یہ بھی دیکھ رہے ہیں کٹلی سے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امجد عوان صاحب جندرباڑی سے دیکھ رہے ہیں جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یاسر ملک کراچی سے دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد محمد فراز عوان اور تنویر احمد، محمد شہباز، شوکت سہیل انجم، رضوان خان کٹلی سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور لکھا ہے نا جی ملک صاحب ڈاکٹر محمد جوید صاحب کو کب بلا رہے ہیں، انشاءاللہ جی بہت جلد۔ ایاز کنگ صاحب، عباسی کنگ صاحب دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ عمیر خان دیکھ رہے ہیں جی، حکم خان پھلکوٹ سے دیکھ رہے ہیں جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ محمد یاسر صاحب دیکھ رہے ہیں، میرے کزن ہیں کٹلی سے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ طارق ملنگ صاحب کراچی سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی محبت کا، آپ کی چاہت کا بہت بہت شکریہ جی۔ جاسم راشد صاحب دیکھ رہے ہیں، ملک سجاد صاحب دیکھ رہے ہیں، عزیر صاحب دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ احمد زبیر صاحب دیکھ رہے ہیں، خلیجی ممالک میں ہیں کہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی۔ ریاست عوان صاحب دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں جی لور پانڈ سے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ الیاس عوان، عامر خان اور ملک لیاقت زمان لور پانڈ سے دیکھ رہے ہیں جی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ عمیر خان اور ملک عاقب صاحب، سہیل عوان، اس کے بعد تنویر عوان چیف آرگنائزر ہیں جی یہ توصیف العوان کے، یہ بھی ہمارا ریگولر پروگرام دیکھتے ہیں۔ تنویر صاحب آپ کی محبت، آپ کی چاہت کا شکریہ۔ نعیم خلیل الرحمان صاحب جندرباڑی سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی محبت اور آپ کی چاہتوں کا بھی شکریہ جی۔ باسط عوان، عامر خان، بلال افسر کٹلی سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ عمیر گل حسینی صاحب دیکھ رہے ہیں جی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ملک پرویز میرے چاچو لاہور واپٹا کالونی سے دیکھ رہے ہیں جی، آپ کی محبت، آپ کی چاہت کا بہت بہت شکریہ۔ ملک شاہد صاحب دیکھ رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ جاوید عوان صاحب دیکھ رہے ہیں جی، جاوید آتش صاحب آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ جی۔ رؤف عوان کٹلی بالا سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی محبت اور آپ کی چاہت کا بہت بہت شکریہ جی۔ محمد فرمان صاحب کٹلی سے اور 8 نمبر چنگی پنڈی سے دیکھ رہے ہیں جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ذاکر حسین صاحب کراچی سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ راشد نجمی صاحب ابتباد سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی محبت اور آپ کی چاہت کا بھی بہت بہت شکریہ۔ رفاقت عوان صاحب دیکھ رہے ہیں کٹلی بالا سے، رفاقت اشرف آپ کا شکریہ۔ فیصل خان دیکھ رہے ہیں جی، فیصل عبدالرزاق سیارہ ٹانڈ سے، آپ کی محبت اور آپ کی چاہتوں کا بھی بہت بہت شکریہ جی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ تمام لوگوں کے نام لے سکوں، اور آخر میں میرا اپنی سوسائٹی سے، اپنے معاشرے سے یہ عاجزانہ طور پہ میری درخواست ہے کہ آپ ہمیں اپنے آپ کو اب بدلنا ہے۔ ہماری جتنی بھی فرسودہ رسومات ہیں، آپ کے سامنے ابھی جو ہمارے ساتھ مہمان تھے انہوں نے بھی اس بات کو کلیئر کیا، اسپیشلی خیرات کے حوالے سے جو ہمارا مروجہ نظام ہے وہ نہیں ٹھیک۔ اگر ہم اس قابل ہوں، جس طرح سے شرعی طور پہ کر سکتے ہوں، ہماری نیت صاف ہو، تو وہ ایک الگ میٹر ہے۔ اس مورال پہ یا اس جو بھی پیمانہ ہے اس پہ کوئی بھی ہمارے یہاں پورا نہیں اترتا۔ تو خدا کے لیے یہ اس سے بچیں، اس خیرات والے معاملات سے بچیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے علماء نے ابھی کہا کہ جی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جمعرات والے دن ہی آپ نے اصالہ ثواب کرنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فلاں دن کا کوئی مختص ہے یا 40واں یا 7واں، اسی دن آپ نے اصالہ ثواب کرنا ہے۔ جب بھی آپ چاہیں، جب بھی آپ کا دل چاہے، آپ اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے لیے دعا اور اصالہ ثواب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو بیٹھک میں جا کے درباروں پہ جا کے اس پہ بھی علماء کا موقف آ گیا کہ غیر شرعی کوئی بھی طریقہ کار ہے تو اس سے اجتناب برتا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے، اور یہ بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اس کے بعد کفریہ کلمات جیسے سوکھے تیلے کی قسم والے جو معاملہ ہے یا جھوٹی قسمیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اس پہ بھی علماء کی رائے لی ہم نے، اس پہ بھی انہوں نے اسٹرک قسم کا وہ اپنا موقف دیا کہ جی اس سے بچنا چاہیے، یہ بالکل جو اس طرح کی کام کرتا ہے وہ یہ آپ سمجھیں کہ وہ بالکل جھوٹا ہے، اسی وجہ سے وہ اس طرح کی حرکات پہ اتر ہے۔
تو ایسی قسموں والے بندوں سے بھی بچنا چاہیے، اور جو دعائے خیر کر کے اپنے جو بھی معاملات ہیں ان کو وائنڈ اپ کر کے اس کے بعد اس کے باوجود پھر انہی چیزوں میں ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی علماء کا آگے ہے کہ جی یہ بھی غلط طریقہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو مختصر یہ ہے کہ ہم بدلیں گے، سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، میں نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہم نے بیسک جو چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں خرابی کا باعث ہے ان سے بچنا ہے، اور اب خود بدلیں گے تو ہمارا معاشرہ بدلے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میں سامعین و ناظرین سے انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔